ताक रातों में सबसे बड़ी रात है शब कद्र की रात। और माह रमज़ान मुबारक में जो ताक रातों की अहमियत है उसमें हुक्म ये है कि इन ताक रातों में से शब कद्र को तलाश करो। इस रात की कुछ निशानियां बताई गई हैं कि अगर ऐसा मौसम हो या एक इबादत करने वाले को ऐसा महसूस हो, उसको सुकून फील हो, तो ये शब कद्र की रात की एक निशानी में से जो है वो एक निशानी है। अब शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 रातों से बेहतर रात है। इस एक रात में इबादत का इतना सवाब है कि जितना आप 1000 रातों में भी इबादत कर लें उतना सवाब नहीं है। कुरान पाक को नाजिल फरमाया माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और ख़ास तौर पे शब कद्र में। और अल्लाह ने खुद फरमा दिया कुरान में कि तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। तो शब कद्र क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और इस रात में इबादत का सवाब कितना है, और जिसने इस रात को पा लिया उसको क्या सवाब है, और जो इस रात से महरूम रहा उसके लिए क्या हुक्म है, और जिसने जानबूझ के इबादत से गुरेज किया, इस रात को भूल गया या छोड़ दिया, तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म है। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं अल्लामा हैदर साकी साहब, जो हमें बताएंगे शब कद्र की फजीलत और अहमियत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लामा साहब बताइएगा, जो बातें मैं कर रही थी आप सुन रहे थे, इस हवाले से ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को भी और हमें भी कि हमें इस रात की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा किन बातों से होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु अज़ीम। डॉक्टर साहिबा, मौज़ू भी बहुत खूबसूरत है और आज के दिन की मुनासबत से लैलतुल क़द्र की ये बाबरकत जो रात का मौका अल्लाह पाक हमें अता फरमा रहा है, और ये आज की घड़ियां भी बड़ी बाबरकत हैं। हदीस पाक में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये लैलतुल क़द्र क्या है? आपने फरमाया, ये 1000 महीनों की से अफजल एक ऐसी रात है जिसमें इंसान एक इबादत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 1000 महीनों की रातों से अफजल उसको ज्यादा अजर व सवाब अता फरमाता है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जिसे लैलतुल क़द्र की रात मुयस्सर हो जाए, मिल जाए, वो अमल क्या करे? फरमाया, वो एक ही दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। डॉक्टर साहिबा, मसला ये है कि अल्लाह ताला का कुर्ब पाने की ये रात है, अल्लाह को मनाने की रात है, मुनाजात करने की रात है, और हदीस पाक में आता है इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पे नज़ूल फरमाता है और फरमाता है, अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ लहू, है कोई हमसे रिज़्क़ मांगने वाला, हम उसे रिज़्क़ अता कर दें। अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू, है कोई हमसे मग़फ़िरत का सवाल करने वाला, हम उसे मग़फ़िरत अता कर दें। अला मिन मुब्तलिन फ़अआफ़ी, है कोई आफियत के दरवाजे पे दस्तक देने वाला, हम आफियत का दरवाजा उसके लिए खोल दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात अपने बंदे को बुला बुला कर दरवाजों पर दस्तक दे दे के फरिश्तों के जरिए निदा करवा करवा के बख्शिश का पैगाम और बख्शिश की जो खैरात है वो अल्लाह पाक तकसीम फरमाता है। तो सवाल ये है कि आज की रात अल्लाह का कुर्ब पाने के दो तरीके हैं, एक और हदीस पाक की ज़बान में। नंबर एक, कसरत से तौबा की जाए, और नंबर दो, अखलाकियात, खुश अखलाक और अखलाक हसना पेश किया जाए। सही सही। आज हम गुनाह तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन तौबा नहीं करते। अल्लाह ताला जितना तौबा से खुश होता है, अल्लाह कुरान मजीद में भी फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा को इतना पसंद करता है, तौबा करने वाले को, व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और जब कोई तौबा करता है उसे पाक, साफ, लतीफ, नफीस, उजला, सुथरा कर देता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे वो माँ के पेट से अभी दुनिया में आया है। बेशक। तो डॉक्टर साहबा, इसमें दो काम करने चाहिए, एक तौबा करनी चाहिए और दूसरा हुस्न अखलाक, खुश अखलाक, अखलाक पेश करने चाहिए। डॉक्टर साहबा, बनी इसराइल का एक जवान था और उसने 70 बार तौबा की, 70 बार तोड़ दी। जब 71वीं बार गुनाह करने के बाद तौबा के लिए अल्लाह की बारगाह की तरफ जा रहा था तो शर्मिंदा होकर लौट आया, पलट आया। अल्लाह ने वक्त के नबी मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मेरे करीमुल्लाह, जाके उस बंदे को कह दो कि अब भी अगर मेरी बारगाह तुम्हें तौबा करने की, खैरात मांगने की
بارگاہ میں آئے گا تو میں رب بڑا کریم اور رحیم ہوں، میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں اب بھی اپنے بندے کو معاف فرما دوں گا۔ صحیح صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحبہ اس مہینے کے اندر ہمیں کثرت سے استغفار، توبہ، ذکر اللہ اور صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجات، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو اس رات کو 12 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کی حاجات اور مناجات کو قبول فرماتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں ہم لوگ ان عمل کو کرتے نہیں ہیں، بس بیان کر دیتے ہیں اور کام سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ساتھ تھوڑا تھوڑا اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں، مثلا ایک بندے کو پتہ چلا ہے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، تو اگر وہ اپنی زندگی میں یہ عمل 786 مرتبہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں اکیلی بسم اللہ شریف پر عمل کرنا اس کی بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، راستے آسان ہو جائیں گے۔ یہ مطلب بسم اللہ سے جس سے ابتدا ہے قرآن پاک کی، اور بسم اللہ پڑھنے سے جو ہے وہ راستے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، تو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ کتنا ہوگا ایک انسان کے لیے، اگر انسان یہ سوچ لے، ہم مسلمان یہ سوچ لیں۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جی ایک اور بڑا امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں ایک اور عمل بتانے لگا ہوں۔ جی جی علامہ، جو شخص لیلۃ القدر کی رات کو 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سورۃ القدر کے بعد وہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور میں کل ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ خوش اخلاقی کو اور حسن اخلاق کو پتہ نہیں، اس کو تکبر کے زمرے میں لیتے ہیں، اپنی انا پرستی سمجھتے ہیں، سیلفشنس سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے، میں کل ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کے سر کے اور ہاتھ کے نیچے اس کی مٹھی میں جتنے بال آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے، تفسیر روح المعانی میں اس کو بڑے اچھے ریفرنسز کے ساتھ کوٹ کیا ہے، اللہ پاک اس کے ہر بال کے بدلے جنت میں نور عطا فرمائے گا۔ واہ 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 واہ۔ تو ڈاکٹر صاحبہ ہم لوگ گناہ ہی معاف ہو گئے نا انسان کے، کہ جتنے بالوں پہ ہاتھ رکھا ہے ایک یتیم کے اتنے گناہ معاف کر دیا اللہ نے۔ ہم صرف سننے سنانے تک محدود رہ چکے ہیں، وہ عمل کا جو کام ہے سلسلہ وہ سارا ختم ہو چکا ہے، رک چکا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو اللہ پاک اس عمل کی توفیق دے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا نہیں آتا، ہمیں جو ہے وہ ہمیں پتہ سب کچھ ہے کہ کیا کرنے سے کیا ملے گا، اللہ کے حضور سربسجدہ ہو کے دعا کرنے سے ہماری دعائیں پوری ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے سوچنے میں، ہمارے کردار میں، ہماری کفایت شعاری میں، ہماری اچھے اخلاق میں، ہر جگہ کمیاں موجود ہیں، کیونکہ ہم فالوورز نہیں ہیں، ہم فالو نہیں کرتے ہیں، ہم خود کو بڑی توپ سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں والدین کا وہ احترام ختم ہو چکا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ جو بنیادی اعمال ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں، وہ چیزیں بنیادی ہیں۔ اس قدر بدتمیزی جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے معاشرے میں والدین کے ساتھ، کہ اولادیں جو ہیں وہ اس نہج تک پہنچ گئی ہیں کہ انہیں والدین اگر کسی بڑھاپے کی ایج میں ہو یا تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تو ان سے اکتاہٹ فیل کرنا، انہیں باتیں سنانا، وہ آلریڈی بیمار ہوں تو انہیں تکلیف کا ان کے لیے جو ہے باعث بننا۔ اللہ اور اس کے رسول کے تو بات انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے والدین کے حوالے سے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ پہلے اپنے غصے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے والدین کے آگے، اور یہی ان کو دوزخ میں لے جانے کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے بات، اور پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اور دوسری بات ہے کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے، جب تک ہمارے اندر صبر پیدا نہیں ہوگا، قوت برداشت پیدا نہیں ہوگی، ہم کیسے مینج کر پائیں گے ان تمام میٹرز کو۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں، اور جب لیلۃ القدر کی رات گزر جاتی ہے علامہ صاحب اور کسی کو اس میں عبادت کا ثواب نہیں ملتا، کوئی کسی وجہ سے بیمار ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اور وہ اس رات کو عبادت میں نہیں گزارتا یا صرف جاگ کر گزار دیتا ہے اور اس کا عبادت کی طرف جو ہے وہ مشغول نہیں ہو پا رہا، اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، وہ کیا کرے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس لگی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے جانثر صحابہ، جانتے ہو میری امت کا مخلص ترین شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس دن و دینار نہ ہو۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے جانب صحابہ میری امت کا مخلص ترین شخص وہ ہوگا جو دنیا سے نماز، فرائض، واجبات، حج، زکوٰۃ، جہاد، نیک اعمال، عبادات، صلاۃ التہجد، نفلی عبادت اور تسبیح و تحلیل کثرت کے ساتھ لے کر جائے گا، لیکن تب کل بروز قیامت میدان عمل پر کھڑا ہوگا، بہت سے لوگ اپنے حقوق لینے کے لیے آ جائیں گے اور وہ ایک ایک کر کے اس کی نیکی ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو دے دی جائے گی۔ ابھی اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، لوگ ابھی باقی ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے مولا اب تو لوگ باقی ہیں، اللہ فرمائے گا لوگوں کے گناہ نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالو۔ وہ دنیا سے نیکیوں کا اجر و ثواب اور احد پہاڑ کی طرح نیکیاں لے جانے والا شخص بے سر و سامان کھڑا ہوگا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مخلص ترین شخص وہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ اصل میں عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے عمل کو، اپنے ثواب کو، اپنے اجر کو محفوظ رکھنا مشکل ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات تو ہر بندہ اکٹھا کر رہا ہے لیکن ان پیسوں کو سیونگ کرنا یہ مشکل کام ہے۔ نیکیاں تو ہر بندہ کر رہا ہے لیکن نیکیوں کو سیونگ بھی تو کی جائے۔ لیلۃ القدر کا اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا، اپنا کرنا، اپنا جائزہ لینا کہ میرے اندر کون کون سی غلطی ہے، کون کون سی خطا ہے، ہم اس کو درست کریں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگوں کی توجہ 1% بھی اس طرف نہیں ہے، یعنی ہم اپنا محاسبہ نہیں کر رہے، اپنا جائزہ نہیں لے رہے۔ اگر آج امت اس جائزے کے میٹر میں پڑ جائے تو یہ صحابہ کی سنت ہے، بہت سی برائیاں اور بہت سی پریشانیاں اور بہت سی آزمائشیں اللہ پاک ہمارے اوپر سے دور فرما سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کورونا وائرس کی جو بہت بڑی آفت ہمارے اوپر آئی تھی، اس آفت سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی ہمیں لیلۃ القدر میں رو رو کے گر گرا کے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے۔ لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، ہر بندے کی توجہ کاروبار، پریشانیاں، بزنس، پیسہ، دولت، شہید کی تیاریاں۔ اگر یہی پریشانیاں، یہی تکلیف، یہی کاروبار میں کمی، یہی کورونا وائرس کے حالات اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو جائیں اور اللہ سے التجا کریں، اپنے آنسو بہائیں، تو میرا خیال ہے یہ تمام معاملات جو ہے حل تو وہیں سے ہونے ہیں۔ تو انسان کس چیز کی تلاش میں ہے اور کس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی اور مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ عبادات سے جی چراتے ہیں۔ جیسے فرضی عبادات تو لوگوں نے کرنی ہی نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ نسلی عبادات کے ساتھ ساتھ فرضی عبادات پر بھی ہم توجہ رہیں۔ صحیح ٹھیک، جبکہ اس کی اوپر ہماری کوئی بھی توجہ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے اندر حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے تو اللہ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو اگر جو ہر روز ہی ایسا لقمہ کھاتا ہو تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس کو عبادت میں ذوق کہاں سے آئے گا؟ اس کی عبادت میں تسلسل اور عبادت میں استقامت اور عبادت میں اس کو یہ چیزیں کہاں سے نصیب ہوں گی؟ میں تمام جتنے بھی ٹی وی ٹوڈے کے آڈینس ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی جو بنیادی بیسک عبادات اور بیسک ہمارے فرائض ہیں، ہم اپنی زندگی کے لوازمات کے ساتھ ساتھ ان پر بھی تھوڑی سی توجہ دیں۔ جب ہم ان سے توجہ دینا شروع کریں گے تو ہماری لائف اور زیادہ آسان ہو جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ الوداع ہے، ہم سے جا رہا ہے، جو اس میں عبادت کا ثواب ہے، جو نوافل کا ثواب ہے، وہ کسی اور مہینے میں اس طرح سے نہیں ہے۔ ایک ایک رات عبادت کی رات ہے، ایک ایک دن جو ہے وہ بابرکت ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں دسترخوانوں پہ، تو یہ ساری چیزیں تو جا رہی ہیں، اب ہم سے جو ہے وہ دور ہو رہی ہیں۔ جنہوں نے تو عبادت کی ہے، اس کا لطف لیا ہے، ان کی تو کیا ہی بات ہے، جنہوں نے نہیں لیا ان کے لیے نہ جانے اگلا سال دیکھنا ان کو نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیونکہ رمضان تو ہر سال آئے گا، یہ تو صرف زندگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہے، کون اگلے سال ہوگا، اس سال نہیں ہوگا، یہ تو سب اللہ کے ہاں جو ہے وہ طے شدہ جو ہے وہ باتیں ہیں جس پر انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان یہاں بالکل بے بس ہے۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے لوگوں کو، کیا بتانا چاہیں گے لیلۃ القدر کے حوالے سے مزید آگے جو ہم اب اس عشرے سے کہ جو ہے وہ، اور پھر دوسری بات خاص بات یہ ہے کہ تلاش کے حوالے سے جو میں پہلے بات کر رہی تھی اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ اس کی تلاش کس طرح ممکن ہے، اس کو کیسے تلاش کیا جائے، کیا نشانیاں ہیں ہمارے پاس؟ ڈاکٹر صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے امپورٹنٹ میں ناظرین کو ایک میسج دینا چاہوں گا۔ صحابہ کرام نے 29ویں کی رات کو، لیلۃ القدر کی رات تو عبادت کرنی ہی کرنی ہے، 29ویں کی رات کو صحابہ کرام نے ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ عید کا دن ہے اور یہ جو رات ہے اس رات کو کیسے گزارا جائے، شب قدر کی رات کو بھی اور آخری رات کو بھی؟ ہمارے ہاں لوگ چاند رات کو مطلب
کہ چاند رات کو ہمارے لوگ چاند رات کو سستی کاہلی اور غفلت میں گزارتے ہیں. لیلۃ القدر کی بابرکت رات کے تصدق سے میں ایک میسج دینا چاہوں گا اپنے آڈینس کو, ناظرین کو, آپ کی وساطت سے کہ سب سے پہلا وہ کام کریں, یہ جو عید کی رات ہے نا, اس رات اپنے مالک کو ضرور منائیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رات کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رات مزدور کی رات ہے, یعنی اللہ پاک جتنے لوگوں کو ہر رات جہنم سے آزاد فرماتا ہے ان سب لوگوں کا مجموعہ اس آخری رات اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, اس آخری رات کی کتنی اہمیت ہے ماہ رمضان کی. اور ہم لوگ اس کو شاپنگ میں, کاروبار میں, عیدی میں, پیسے اکٹھے کرنے میں, دنیا کے معاملات میں گزار دیتے. پہلی بات سب سے امپورٹنٹ. دوسری چیز, جو غلطیاں ہم سے اس رمضان المبارک میں ہو گئی ہیں ہم توبہ کریں اور آئندہ رمضان المبارک میں ان گناہوں سے اجتناب کریں, ان گناہوں سے سچی توبہ کریں. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ کا جو ہے وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ سمجھایا کہ ہمیں لیلۃ القدر کو تو کتنے احترام اور ادب کے ساتھ گزارنا ہے, اور اس کو جو ہے وہ اللہ کے آگے ہم نے کس طرح استغفار کرنی ہے. لیکن جو چاند رات ہے, اس رات کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے, اور اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنے تمام گناہوں کی معافی بھی اس وقت ملتی ہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے بھی جو ہے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو آپ کی بخشش ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی بات کے ساتھ, نئے انداز کے ساتھ. تو آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان اجازت چاہتی ہے. اللہ نگہبان.